Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Dr. Guria's Take. आज जिन ड्रामों को हम रिव्यू कर रहे हैं उनमें है क़यामत, जिसका हम एपिसोड नंबर 6 और 7 को आज रिव्यू करेंगे, और फितूर, जिसका हम एपिसोड जब जब आएंगे तब देखेंगे कौन सा एपिसोड है। बहरहाल पहली सी मोहब्बत और दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो ये 4 ड्रामे आज हमारे लिस्ट पे हैं जिसको हम रिव्यू करेंगे। लेकिन लास्ट वाले एपिसोड के बाद थोड़ा मैंने खुद भी रियलाइज़ किया कि आई थिंक लेंथ वीडियो की बहुत लंबी हो गई थी। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 50 मिनट्स और सो, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन। तो मुझे तो बोलने में इशू नहीं है, मैं तो पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक कि वो सुनने वालों के लिए भी थोड़ा सा मसला हो जाता है, बिकॉज आप एकदम से इतना लॉन्ग एपिसोड जो है वो सुनना भी बहुत दिल गुर्दे का काम है, बहुत मोनोटनस हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं 2 एपिसोड्स को या 2 ड्रामों को एक साथ रिव्यू करूँगी, और फिर ये जो पूरा का पूरा एपिसोड होगा इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सो दैट यू कैन वॉच विच एवर पार्ट यू लाइक, और बोथ ऑफ कोर्स दैट वुड बी वेरी नाइस कि अगर दोनों पार्ट्स आप सुनते हैं। लेकिन ये कि आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप सिर्फ एक पार्ट सुने और दूसरे पार्ट को आप बाद में फिर कभी सुने जब कभी आपके पास टाइम हो। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इसके बाद अब नाउ लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द शो। सबसे पहले क़यामत, जिसका हमने एपिसोड 6 और 7 देखा। ऑब्वियसली जियो का ड्रामा है ये। जियो के ड्रामों की एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि वो लगता है जैसे आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में बैठे हैं जब आप उस ड्रामे को देख रहे होते हैं, और इसका एक फ्लेवर अलग होता है। हर हर एक्चुअली चैनल का फ्लेवर अपना अपना है। अगर आप देखें तो जियो का अपना है, और ARY का अपना है, हम का अपना है, एक्सप्रेस का अपना है, TV1 का अपना है। तो लाइक ये तो जो मेजर मेजर चैनल्स का मुझे पता है, ऑब्वियसली अब तो पता नहीं बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए होंगे, लेकिन हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है, अपने अपने तरह के ड्रामे ये लोग लिखवाते हैं और बनवाते हैं। तो जो जियो का अंदाज़ होता है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है स्टार प्लस के ड्रामों से। तो वो उनमें एक वो फैंटेसी होती है, एक लाइक ड्रामा होता है, एक ओवर द टॉप, एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो होता है जो कि आई थिंक इनका खासा है। तो जब आप जियो को ऑन करते हैं और जियो का ड्रामा देख रहे होते हैं तो ये चीज़ आपके बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए कि आपको एक बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ ड्रामा जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो क़यामत जो है वो इस दफ़ा स्टार्ट होता है राशिद और समरा की वेडिंग से। इनकी शादी हो जाती है बिलाखर, और शादी के बाद ऑब्वियसली जो है वो शादी हो जाती है, लेकिन बहुत ही अगेन ओवर द टॉप उनका जो है वो रिएक्शन दिखाते हैं कि राशिद साहब जब कमरे में आते हैं तो वो मोबाइल से खेल रहे होते हैं बच्चों की तरह से, और आके वो बेड पे लेट जाते हैं, और लाइक बहुत लाइक देख के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होता है, बट इट्स ओके। लाइक अगेन लिबर्टी है इनकी, जो भी जिस तरह से भी दिखाना चाहते हैं, जो भी दिखाना चाहते हैं, बट लग कुछ थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत वियर्ड लग रहा था। बहरहाल शादी उनकी हो जाती है, और एक चीज़ इनकी जो पेरेंट्स की मैं कहना चाहूँगी कि जो फोर साइटेडनेस थी कि राशिद जो है वो शादी के बाद बदल जाएगा और जो है संभल जाएगा। तो आई थिंक ये यहाँ पे इनके पेरेंट्स ने बहुत फोर साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, बिकॉज राशिद ना सिर्फ ये कि जो है काम करने लगे हैं, बल्कि ओवर टाइम करने लगे हैं। जो ड्रामा देखते हैं वो मेरी बात बहुत बखूबी समझ जाएंगे कि मेरा इस बात से क्या मतलब है। तो बहरहाल अब वो वाकई में ओवर टाइम करने लगे हैं। अच्छा, इफ़रा जो है वो बड़ी परेशान हैं कि उनकी जो बहन है वो वहाँ पे कैसे सेट करेंगी राशिद की फैमिली के साथ, और उस घर में कैसे, ताया के घर में कैसे एडजस्ट करेंगी। और उनकी जो मदर हैं वो उनके साथ उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो मुझे उनकी मदर की बात बड़ी अजीब लगती है कि वो कहती हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे समरा पे पूरा भरोसा है कि वो तपते रेगिस्तान को फूल बना देगी। अल्लाह माशाल्लाह, मतलब हर माँ को अपनी औलाद से अच्छी उम्मीद और अच्छी तवक्कुआत ही होती हैं, बट मुझे इस सिनेरियो में लगता है कि जैसे इनके जो पेरेंट्स हैं समरा के, उनको कुछ ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा ही भरोसा है कि सब कुछ हालात नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब इतनी आसानी से जब आप अपनी बच्ची को दे रही हैं एक ऐसी फैमिली के अंदर जहाँ आपको पता है कि लड़का अयाश है, लड़का इररिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है,
دنیا جہان کی اس کے اندر خرابیاں ہیں، تو آپ مطلب اپنی بیٹی سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ جائے گی اور جا کے وہاں پہ کوئی ایسا کوئی کمال کر دے گی کہ ہر چیز کو وہ ٹھیک کر دے گی. تو مطلب یہ دس از لائک either you are yourself in denial, I'm sorry to say, یا پھر یہ کہ آپ کی کو بہت ہی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی تربیت سے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نارملی پریکٹیکل لائف میں اٹس ناٹ اے ریالٹی کہ سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا، دوسری یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اگلے دن جب یہ ناشتہ لے کے ان کے تایا کے گھر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی امی جو ہیں وہ جب سمرا سے ملتی ہیں تو اسے پوچھتی ہیں کہ تم خوش ہو. لائک مطلب ایک رات ہو گئی ہے ان کو وہاں پہ اور وہ ایک دن کے اندر وہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ تم خوش ہو. کیسے خوش ہوگی؟ مطلب لائک اب سوچیں ذرا، پریکٹیکلی سوچیں کہ راشد جیسے انسان کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، پھر آپ اوپر سے جلتی پہ تیل بھی چھڑک رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں اسے کہ تم خوش ہو. مطلب آبویسلی اس نے کیا کہنا ہے، یہ تو نہیں کہے گی نا کہ رات کو مجھے مار پڑی ہے. آبویسلی وہ یہی بولے گی کہ میں خوش ہوں. خیر، راشد نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی سمرا کے ساتھ کہ دیکھو میری ایکسپیکٹیشنز مجھ سے زیادہ مت رکھنا، تم میری پسند نہیں ہو، تم میرے پیرنٹس کی پسند ہو. اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے وہاں پہ وہ اسٹریٹ فارورڈنس کر لیتا ہے. تو مجھ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن مت رکھنا. اور جو ہے ہمارے پیرنٹس ہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادی کر دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم آؤ گی اور تم چھڑی گھماؤ گی اور میں راہ راست پر آ جاؤں گا. جبکہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں آلریڈی راہ راست پہ ہوں اور جس کا جادو میرے اوپر چلنا تھا وہ چل گیا ہے. تو I mean he is very clear about his past relationships. He is very clear about like you are not my priority, you are not my choice. اور تم ابا کی چوائس ہو، تم ابا کے ساتھ خوش رہو، تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پر دس از واٹ واز ایکسپیکٹڈ، رائٹ؟ تو سمرا نیو واٹ شی واز گیٹنگ ان دا فرسٹ پلیس. تو اب اس پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اب اچھا اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ سین ہوتا ہے. پری کے پاس جاتے ہیں ہمارے راشد بھائی، اور پری کی اماں جو ہیں وہ آبویسلی کیش کرواتی ہیں پوری سچویشن کو، اور وہ کہتی ہیں کہ پری جو ہے وہ بہت ہی ہارٹ بروکن ہو گئی ہے اور بہت اس کا دل دکھی ہے، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور ہاسپٹل لے جایا گیا اینڈ ایوری تھنگ. اب راشد صاحب میں اتنی عقل تو ہے نہیں، پوچھے کون سی ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے، کیا ہوا تھا، لیکن نہیں، وہ کچھ بھی نہیں پوچھتے. تو خیر اینی وے، پری کے ساتھ وہ بڑے سنسیئر ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. پری کی ہر بات پہ، ہر ادا پہ ان کو بہت زیادہ بھروسہ بھی ہے اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسے محبت بھی ہے. تو اور جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ بالکل سیدھے ہیں، تیر کی طرح سیدھے. وہ جو سین تھا جس میں جو ہے پری جو ہے آلریڈی پہلے کسی اور سے آبویسلی، بیکاز وی آل نو دیٹ شی از ناٹ دا شریف عورت ان اے لٹرل سینس. تو وہ جو ہے کسی اور کے ساتھ فون پہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اینڈ ایز سون ایز شی ہیئرس دیٹ راشد از ہیئر، تو وہ ایک دم سے فٹافٹ اٹھتی ہے اور اپنا پورا گیٹ اپ چینج کرتی ہے اور بالکل وہ کالا دوپٹہ چادر لے کے اور اپنے آپ کو وہ بالکل وہ لگا کے گلسرین، اور پھر وہ رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے. وہ دیٹ واز سو بریلینٹلی پرفارمڈ بائی ثنا فاخر. اتنا انہوں نے خوبصورتی سے اس کو سین کو کیا تھا کہ مجھے بڑا مزہ آیا. لائک اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف لیٹ دا کیمسٹری بٹوین دا ٹو آف دیم، احسن خان اینڈ ثنا از ریئلی گڈ، مجھے لگتی ہے آنیسٹلی. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ثنا ان سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے 50 لاکھ کا بندوبست کر کے دیں، کیونکہ وہ جو پروڈیوسر صاحب تھے جنہوں نے مووی بنانی ہے اور جس کے اندر وہ راشد کو اب آئٹم نمبرز میں کاسٹ کریں گے، تو اس کے لیے 50 لاکھ روپیز کا ان کو بندوبست کرنا ہے. تو یہاں پہ وہ پہلا جو ایپیسوڈ ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آبویسلی سیکنڈ جو اس کے بعد کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ راشد ایکچولی فالس فار ایٹ، اینڈ پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی پیسے کہاں سے لوں، پھر وہ اپنی بیگم کے جو زیور ہیں وہ ان سے لے لیتے ہیں. اور وہ بھی بہت، سمرا بیگم تو ماشاء اللہ قربان جاؤں ان پہ کہ وہ اپنے سارے زیورات اٹھا کے جو ہے وہ اپنے بجاز خدا کو دے بھی دیتی ہیں بڑے آرام سے، پوچھے بغیر کہ کس چیز کے لیے چاہیے کیا چاہیے، تو وہ اس کو اٹھا. دوسری طرف جواد کا ٹریک ہے کہ جواد صاحب جو ہیں وہ ہی از اسٹیئنگ بیک، اب وہ واپس کینیڈا نہیں جا رہے. کینیڈا کی ہواؤں سے ان کو اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے، بیکاز اب وہ افرا کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں. تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اور میں یہاں پہ جو ہے وہ نوکری کروں گا اور آبویسلی افرا سے شادی کروں گا. تو انہوں نے شاید افرا سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں کو خود ہی سے انہوں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ ان کو جو ہے وہ بس یہیں پہ اب رہنا ہے. تو خیر وہ اب رہ رہے ہیں ادھر.
اور ہی از لوکنگ فار اے جاب. اور ان کی اماں کو شک ہو گیا ہے کافی حد تک کہ وہ افرا میں انٹرسٹڈ ہیں, اور اماں جو ہیں وہ بالکل کمپلیٹلی اگینسٹ ہیں اس میچ کے, بیکاز وہ نہیں چاہتی کہ افرا کے ساتھ جو ہے وہ جواد کی شادی کی جائے. اچھا, پھر سمرا جو ہے وہ اپنے گھر آتی ہیں ملنے کے لیے, اور اسی اثناء میں جو ہے وہ سعد جن سے ان کی پہلے بات چل رہی ہوتی ہے وہ بھی اس وقت اپنی بہن کو لینے کے لیے آتے ہیں, ان کی سہیلی کو پک کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اسی پوائنٹ پہ راشد کی اور سعد کی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے, وچ از انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے یہ آگے جا کے جو ہے یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہوگا, سعد اور راشد کی انٹریکشن. تو اوور آل آئی تھنک دس واز آل دیٹ ہیپنڈ ان دیز 2 ایپیسوڈس نٹ شیل کے اندر. میرا اپنا ذاتی خیال اب اس ڈرامے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نام تھوڑا سا مس نارمر ہے, آئی شوڈ سے, کہ اس کا نام قیامت نہیں ہونا چاہیے, اس کا نام معصومیت ہونا چاہیے, بیکاز ماشاء اللہ ہر کیریکٹر اس ڈرامے کے اندر جو ہے وہ معصوم ہے, اسٹارٹنگ فرام سمراز پیرنٹس ماشاء اللہ بہت معصوم ہے, سمرا خود بے انتہا معصوم ہے, افرا بھی معصوم ہے کیونکہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جواد جو ہے وہ ان میں انٹرسٹڈ ہیں, بہت بلینک ایکسپریشن دے کے گھوم رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جواد جو ہیں وہ خود بھی بہت معصوم ہیں, ان کے ابا بھی بہت معصوم ہیں, تائی ابا جو ہیں, تائی اماں بھی بہت معصوم ہیں. تو مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ راشد تو سب سے بڑا معصوم ہے, اتنا نائیو اور اتنا معصوم اور اتنا ارسپانسبل آدمی انہوں نے دکھایا کہ وہ 50 لاکھ اٹھا کے پروڈیوسر کو بھی دے رہے ہیں. تو ہر کیریکٹر اس ڈرامے کے اندر معصوم ہے. تو میں اب میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کو معصومیت سمجھ کے ریویو کروں گی, قیامت سمجھ کے نہیں کروں گی. اوور آل آئی تھنک اٹس اے گڈ واچ, اور دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ فلمی ڈرامے پسند کرتے ہیں تو. احسن خان بہت اوور دا ٹاپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, بٹ اٹس اوکے, آئی تھنک ٹھیک ہے, بہت برے نہیں لگ رہے ہیں, بٹ لائک ایٹ ٹائمس ہی ڈز گیٹ انوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. اور ہارون شاہد ان جواد کیریکٹر ہی ڈز ناٹ فٹ دا پارٹ. آئی مین اتنی مجھے اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے, اس کے بعد کہیں جا کے تھوڑا سا ڈرامہ دیکھنے کے لائق بنتا ہے. اور نیلم منیر کے پاس ابھی تک کچھ کرنے کو ہے نہیں, اور عمر خان ایز یوزول جو ہے بیچاری کا رول ان کو جیسے دیا گیا ہے تو اب وہ بیچاری ہی کا رول کریں گی میرا خیال ہے فار دا ریسٹ آف دا پلے. تو لیٹ سی ہاؤ اٹ پروگریسز. سو فار سو گڈ, آئی تھنک اٹس ناٹ اے بیڈ واچ, مزہ آتا ہے دیکھنے کا, اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار بھی رہتا ہے. چلیں, with this we come to another one of very interesting and very geo kind of a drama which is فطور. تو اس کا اس دفعہ ایپیسوڈ 4 and 5 آیا. بیسکلی فطور جو ہے یہ اٹس اے اسٹوری اباؤٹ حمزہ اینڈ دل نشین, حیدر اینڈ محمل. تو یہ 4 مین کیریکٹرز اس ڈرامے کے پائیونیئرس ہیں, پلرز ہیں, اور ان کے اراؤنڈ سب چیزیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس ان 4th اور 5th ایپیسوڈس کے اندر حمزہ کے جو فادر ہیں, بیکاز حمزہ ایز یو آل مسٹ بی ریممبرنگ کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں بیکاز ان کے پیرنٹس راضی نہیں ہو رہے تھے اس میچ کے لیے, تو وہ پریشرائز کرنے کے لیے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اب حمزہ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے پولیس کو انوالو کر لیا ہے, اور جو ہے پولیس آتی ہے دل نشین کے گھر, اور آ کے ان کو دل نشین کو اور ان کے بھائی کو انکوائری کے لیے پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے, تھانے لے جاتی ہے. ویری پاورفل سین ایکچولی, کس طرح سے گھر پہ آ رہے ہیں اور ان کو لے کے جا رہے ہیں, اور کتنے ایک پہلے تو ظاہر فیملی کنفیوژن میں ہے کیا کریں, بچی کو جانے دیں نہیں جانے دیں. بٹ آبویسلی پاکستان میں آپ پولیس کے ساتھ زیادہ, پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں بھی آپ پولیس کے ساتھ کچھ کر تو نہیں سکتے آبویسلی. اف دے آر ہیئر ٹو ٹیک یو, دے آر ہیئر ٹو ٹیک یو. اس کے بعد سین ہوتا ہے جو تھانے کا سین. مائی گڈنس, بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کے لٹرلی یو فیل لائک کرنجنگ, لائک یو نو ایک کرنج وردی سینز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ایک عجیب سی بے چینی, اور مطلب دیکھا نہیں جاتا ٹو بی آنیسٹ. مطلب جس طرح سے وہاں ایس ایچ او نے جو آئی تھنک جو انڈر انفلوئنس ہیں فرام دل کیا نام ہے اس کا, حمزاز فیملی از ویری پاورفل, دیو شون اٹ. اور انہوں نے آئی جی سے بات کی ہے, تو وہ بیکاز آف دیٹ لائک یو نو اوپر کا جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ تو بڑی بےزتی کرتے ہیں اس کی,
دل نشین کے بھائی یاور کی. اور اس کی لائک ان دا سینس ریسس ان سینس کہ ہی ٹیلز از لائک ماکنگ ٹون ہوتی ہے, بہت موک کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے جو اس کا دل نشین کا فون ہے, اس کو فون کے اندر جو بھی وہ میسیجز دونوں لو برڈس کر رہے ہوتے ہیں, آبویسلی لو برڈس کر رہے ہیں تو کس نوعیت کے میسیجز ہوں گے, دیٹس فار ایوری بڈی ٹو گیس. تو وہ سارے میسیجز جو ہیں وہ اس کے بھائی کے سامنے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, ایس ایچ او صاحب, اینڈ اٹس سو کرنج وردی. اینڈ اتنا سن کے جو سننے سے زیادہ آئی تھنک وہ جس طرح سے وہ ماکنگ ٹون کے اندر وہ ایس ایچ او بول رہا ہوتا ہے, اور جو ان کا سبارڈینیٹ ہے وہ جو جس طرح سے موک کر رہا ہوتا ہے, آئی تھنک دا انٹینٹ واز ٹو ہیوملیٹ دس فیملی. اینڈ آئی تھنک کہ وہ بہت ہی سین جو ہے پاورفل تھا. تو اور ایک جملہ جو انہوں نے کہا ایس ایچ او صاحب نے کہ پہلے جو عزت ہوتی تھی لوگوں کی وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی, لیکن اب اس موبائل میں ہوتی ہے. تو اٹس سو کریکٹ, لائک دا وے mobile phones have been misused in the last few years or so. I think that's in front of everybody, the way teenagers use it. Basically it's a very teenagerish trauma. I think یہ بہت young بچے جو ہیں جو آج کل اس جنریشن کے ہیں, I think they have to see this because it's actually very real. I mean the way they have portrayed the whole thing, that is the Thana, it's not OTT, it's not over the top. Actually Thanas are much more cringier than they have showed it. The way these people behave with you is much more cringier than they have showed it. اب میرا ایک آدھ دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے تھانے جانے کا, کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اور کچھ اس طرح کے کچھ تھے. تو 2 دفعہ ایکچولی میں اپنی لائف میں گئی ہوں تھانے, بٹ لائک مائی گاڈ کیا وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیا وہاں کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. آئی مین دا منٹ یو انٹر دیر یو فیل لائک بھاگ جاؤ یہاں سے. مطلب اتنا ایک شریف انسان کے لیے تھانے میں جانے کا اتنا زیادہ ایک دہشت اتنی ہوتی ہے. تو آئی کوڈ ریلیٹ ٹو واٹ یاور واز فیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم, لائک بہت لائک جس طرح سے اس نے پورٹری کیا ہے کامران جیلانی, او مائی گاڈ, آئی تھنک ہی از آن اے رول, لائک فطرت کے اندر اتنا خوبصورت کیریکٹر کیا. پھر اب یہاں انہوں نے ایز اے ہیلپ لیس بردر who is so powerless to do anything in front of these powerful people who are the police. He can't do much because like اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور شریف انسان ہے. اینڈ پھر بھی وہ بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لائک وہ لڑکا تو آرام سے, وہ لڑکا دیٹ مینس حمزہ, وہ تو کہیں عیاشی کر رہا ہوگا, اور آپ نے جو ہے وہ محض خانہ پوری کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میری بہن کو پکڑ لیا ہے. تو اگر میری بہن کا اس کے ساتھ اگر کوئی کنیکشن تھا بھی, دیٹ ہاؤ ڈز دیٹ پروو دیٹ مائی سسٹر از انوالوڈ ان ہز ناٹ بینگ ایبل ٹو بی فاؤنڈ, یا ان کے مسنگ ہونے میں میری بہن کا ہاتھ کہاں سے آتا ہے. تو یہ کویشچن اس نے ریز کیا تھا. تو اس پہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ اس کو میسیجز, جو آڈیو میسیجز ہوتے ہیں وہ سنواتا ہے کہ جو لاسٹ کنورسیشن ہوئی ہے بٹوین حمزہ اینڈ ہز سسٹر, اینڈ ہی لسنس ٹو اٹ, اینڈ ہی از لائک, لگ رہا ہے کہ جیسے ایک لمحہ وہ لگ رہا ہے کہ جیسے دلدل میں زمین پھٹ جائے, اس میں سما جائے. سو ہی از سو امبیرسڈ ود دا ہول تھنگ. ویری بیوٹیفلی پورٹریڈ بائی کامران جیلانی, آنیسٹلی اسپیکنگ. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ ایکچولی سچویشن جو ہے وہ پہلے میں پورا ریویو کر لیتی ہوں, اس کے بعد پھر ویل کم ٹو فیو کویسچنس ریگارڈنگ دس. اچھا خیر, ان دا مین ٹائم وہ ٹریس ہو جاتے ہیں حمزہ صاحب تھرو دل نشین کو. وہ کال کرتے ہیں اور وہ پولیس اسٹیشن کے اندر, تو وہ پولیس ان کو ٹریس کر لیتی ہے. وہ کسی فارم ہاؤس پہ ہیں اپنے دوست کے ساتھ. بہت امیچور کیریکٹر دکھایا ویسے حمزہ کا, دا وے ہی ہیز ڈیلٹ ود دا ہول سینیریو ود دا ہول سچویشن. اٹس ویری امیچورش, بٹ اگین اس کی ایج بھی کوئی اتنی زیادہ دکھائی نہیں ہے انہوں نے. تو اپنے جو ہے وہ گھر آتا ہے, حمزہ واپس آ جاتا ہے, اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ابھی تک انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں کریں گے شادی. وہ بار بار پلیٹ کر رہا ہے کہ آپ صرف منگنی کر دیں, ابھی میں شادی obviously ابھی نہیں کروں گا, ابھی it's too early, but like at least get me engaged. And I mean he has a reasonable point there, but like the family is insisting that no, you don't have to do it. So
اچھا آن دی ادر ٹریک پھر یہ ہے کہ آبویسلی آفٹر آل دس جو بھی ابھی سینیریو ہوا ہے اس کے بعد بھائی کا غصے میں آنا آبویسلی لاجک بنتی ہے. پھر وہی تھپڑوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. گھر پہ آتے تو تھپڑ کھاتی ہیں. اماں الگ ناراض ہیں. بھابھی کا رول بڑا سپورٹیو ہے. یوزلی بھابھی کا رول اتنا سپورٹیو یہ لوگ نہیں دکھاتے ہیں, بٹ اس والے میں جو بھابھی کا رول ہے انہوں نے بڑا اچھا سپورٹیو دکھایا ہے. اچھا, اور جو یاور صاحب ہیں آبویسلی وہ بہت غصے میں ہے, بہت زیادہ. اور جیسے کہ ایک جس طرح کا دکھایا ہے, ایک شریف, بہت زیادہ شریف, ایک مڈل کلاس کا لڑکا, ایک فیملی جن کے اپنے لمیٹیشنز ہیں, اپنے رولز ہیں, اپنی ریگولیشنز ہیں. تو ایک سرکل ہوتا ہے جس کے آپ, ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں آپ کی جس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو بہرحال آبویسلی جب وہ باؤنڈریز کراس ہو جاتی ہیں تو پھر یاور صاحب کا ریئیکشن جو ہے وہ اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ وہ کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حیدر صاحب ہیں, جن فیصل قریشی, جن کا پروپوزل آیا ہوا ہے, تو ان کے گھر سے جب پوچھنے کے لیے ان کی سسٹر آتی ہیں تو یہ لوگ ہاں کر دیتے ہیں اور شادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں. اور جو ہے اب یہ کہ حیدر کی اور دل نشین کی بات پکی ہو گئی ہے. اچھا, ویری ویئرڈ. حیدر کا اس کے بعد جو دکھایا ہے کہ وہ ابھی ہی اسٹل میسیجنگ محمل اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے مبارکباد کیوں نہیں دی. تو آئی مین از حیدر ریئلی ریڈی ٹو موو آن فرام محمل؟ از ہی, یا پھر سمجھ مجھے بات نہیں آئی کہ ایک طرف مطلب ان کی انگیجمنٹ کے گھر میں بے انتہا خوشیاں منائی جا رہی ہیں, تو پھر اس سینیریو کے اندر جو ہے وہ محمل کو میسج کرنے کا کیا تک تھا. اچھا, اب یہاں پہ کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں کہ what is the problem here? I mean, why is it wrong? Why is it wrong for Hamza and Dilnasheen to be together? I mean, is it such a big crime to fall in love with somebody? Is it such a big crime to, want to get married? تو یہ آج کل کے آبویسلی ظاہر ہے اگر بچے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ٹین ایجرس یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈیفینیٹلی آئی ہوگی. تو کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے یا انہوں نے اپنی باؤنڈریز کراس کی ہیں. نتھنگ لائک دیٹ. دے جسٹ لائک ایچ ادر اینڈ اٹس جینوینلی دے لو ایچ ادر ایکچولی. تو کیا اس میں برائی تھی کہ جس کے اوپر اتنا بڑا سینیریو کریٹ کیا گیا اور اتنا بڑا فیاسکو دکھایا گیا ہے؟ تو واٹ از دا پوائنٹ؟ سو obviously they didn't do anything wrong. یہ غلط نہیں ہے. آپ کو کسی کو پسند کرنا یا پسند کی شادی کرنا غلط نہیں ہے. غلط کیا دکھایا ہے کہ جب دل نشین کو پتہ ہے کہ اس کی ایک فیملی کی باؤنڈریز ہیں, تو اس کو ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا چاہیے تھا. اف شی واز انوالوڈ with حمزہ, شی شوڈ ہیو ٹیکن ہر فیملی ان ٹو کانفیڈنس. حمزہ کو اپنی فیملی کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, اور پھر دونوں کی ایک فیملی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دے شوڈ ہیو گاٹن ٹوگیدر, اینڈ اس میں آئی تھنک فیملی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی. لیکن اگر ذرا سا بھی یہ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیملی کی طرف سے پرابلمس آئیں گی یا ایشوز آئیں گے, تو پھر دے شوڈ ہیو بین اسٹریٹ وتھ دیٹ, بیکاز آبویسلی ایک ڈفرینس تو ہے دونوں فیملیز کے بیچ میں. تو آئی تھنک دیر از واٹ دا پرابلم از. آئی مین اف یو آر اسٹریٹ فارورڈ ود دا فیملیز اور ان کو بتا کے, ان کو کانفیڈنس میں لے کے پھر اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر دیر از نو پرابلم. لیکن جھوٹ بول کے گھر سے نکلنا, کالج کا بہانہ کر کے گھر سے نکلنا, اور اس کے بعد پھر آپ ڈیٹنگ پہ جانا اور یہ سب کچھ کرنا, دیٹ از ناٹ رائٹ. یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے. تو دس از ویئر دا پرابلم لائز. پسند کرنا از ناٹ اے پرابلم, طریقہ ان کا غلط ہے, بس یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ کیا حمزہ کے پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کا بیہیویئر بالکل صحیح نہیں ہے. حمزہ از این ایڈلٹ, ہی نوز واٹ ہی وانٹس, ہی نوز واٹ ہی نیڈس. تو اور اس کو اپنے حقوق اس کو پتہ ہیں, مجھے کس کو پسند کرنا نہ کرنا اس کا اپنا حق ہے, اس کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں. تو آپ فورس تو آپ نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی جوان اولاد کو اپنی آپ اس طرح سے اتنا زیادہ پریشرائز کریں جتنا کہ حمزہ کے پیرنٹس نے کیا. اینڈ آبویسلی آئی کین انڈرسٹینڈ دیئر سچویشن ایز ویل, کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے. تو ہر ماں باپ کے لیے اپنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن حمزہ کو اتنا چھوٹا نہیں دکھایا ہے. ہی از لائک پروبیبلی 22-23 which is I mean a reasonable age for somebody to know, to understand what is right and what is wrong. تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آنیسٹلی. بہت زیادہ اوور دا ٹاپ ان کا بھی ریئیکشن دکھایا ہے ان کے پیرنٹس کا.
اچھا اس کے بعد پھر دل نشین کی فیملی کا ایٹیٹیوڈ، از دیٹ دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دس سینیریو؟ نو اٹ از ناٹ دا رائٹ وے. ان کا غصہ جائز ہے، آئی انڈرسٹینڈ. مارنا جائز نہیں ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کو میں کنڈون بھی نہیں کر رہی. دوسری بات یہ کہ ہر مسئلے کا حل شادی نہیں ہوتا. اگر یہ سارا ایشو ہو بھی گیا تھا تو بھی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بھی پہلا رشتہ گھر میں آتا ہے آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے. When you know that already she's going through so much of her trauma and so much of upheaval in her life, and she's just what, 18 years, probably 19 years. تو ایک دم سے اٹھا کے اور اس کو ایک نئی ریلیشن شپ میں ڈال دینا، آئی مین دس از اے پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر وچ آئی تھنک دے ول ریئلائز لیٹر آن. Overall, or same goes for Faisal Qureshi. I mean, I still have my doubts if he's actually ready for a new relationship or not. So it's a very interesting drama. Actually, I'm looking forward to the next episode. دیکھنا چاہ رہی تھی میں کہ آگے کس طرح سے اس کو کہانی کو لے کے چلتے ہیں. Again, like I said, Zanjabil Asim, I like her scripts, I like her dramas. ایک چیز جو مجھے مینشن کرنی ہے کہ ہبا بخاری جو دل نشین پلے کر رہی ہیں، ان کا میک اپ بہت زیادہ ہے، ان کا میک اپ بہت زیادہ ہے. لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا ہضم ہو جانے والی چیزوں میں، یہاں اتنی ٹارچر، اتنا کرائسس، گھر میں اتنی مصیبت، لیکن اس بندی کا میک اپ ٹس سے مس نہیں ہوتا. مطلب اب تھوڑی آپ لوگ لبرٹی ظاہر ہے تھوڑی بہت لے لیتے ہیں، لڑکی کو خوبصورت دکھانا بھی اچھا ہے، ضروری ہے، بٹ لائک اتنا پکچر پرفیکٹ بنانا لائک ٹو مچ ہے. آئی تھنک دیٹس لائک وے ابو، وے مور دین از ریکوائرڈ. تو پلیز اس چیز کے اوپر اگر تھوڑا سا پروڈکشن پہ خیال کیا جائے کہ کچھ تھوڑا کہیں کہیں اگر کسی سین کے اندر تھوڑا میک اپ کم بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. شی از ہبا از اے ویری بیوٹیفل گرل، ویری بیوٹیفل. آئی ڈونٹ تھنک شی نیڈس so much of artificial enhancement of her features, which is actually called makeup. So yeah, there you go. اب انشاءاللہ آج کے دو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 4 ایپیسوڈ تھے جن کو میں نے بہت جلدی ریویو کیا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ ہلکے پھلکے ریویوز آج کے پسند آئے ہوں گے. پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو پارٹ آئے گا اس کے اندر میں 2 اور ڈرامے ریویو کروں گی، وچ آر پہلی سی محبت اینڈ دل نا امید تو نہیں. تو انشاءاللہ پھر اگلے پارٹ میں، اسی ایپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.